नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम वालमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिहि व अन्नहु इलैहि तुहशरून वत्तकू फितनतल ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा वालमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब वज़्कुरू इज़ अंतुम क़लीलुम मुस्तज़अफ़ून फ़िल अर्दि तख़ाफ़ून अन यतख़त्तफ़कुमुन्नासु फ़आवाकुम व अय्यदकुम बिनस्रिही व रज़क़कुम मिनत तय्यिबाति लअल्लकुम तशकुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। ये सूरह अल-अनफ़ाल की 3 आयत हैं, आयत नंबर 24, 25 और 26 जो इस वक्त मैंने आपके सामने तिलावत की हैं। सूरह अनफ़ाल मदनी है और ये ग़ज़वा बदर के मौके पर हालात जो बदर में पेश आए उन पर तबसरे के तौर पर नाजिल हुई है। ये जो 3 आयत हैं, पहले मैं इनका तर्जमा और जो भी रब्त मज़मून है वो आपके सामने रख देता हूँ, फिर सियाक़ो सबाक़ में भी रख के देखेंगे, फिर आज के लिए रहनुमाई को देख लेंगे। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है वो लोगों जो ईमान लाए हो। ये इस्तिलाह आम तौर पे मुसलमानों के लिए मदीने में आने के बाद की है। मक्के में या इबादी अल्लज़ीना आमनू इस तरह बात होती थी, या कोई बात करनी हो तो हुज़ूर से बात की जाती थी, मुराद उससे तमाम अहले ईमान को वो हुक्म दिया जाता था। और यानी गोया इस ख़िताब का मतलब उम्मत मुसलमा है। ऐ मुसलमानो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल, लब्बैक कहो अल्लाह और रसूल की पुकार पर। इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, जब वो तुम्हें पुकारें उस चीज़ की तरफ जिसमें तुम्हारी ज़िंदगी है, जो तुम्हें ज़िंदगी दे। यानी ये कि अल्लाह और रसूल की कोई ऐसी पुकार है कि जिसके नतीजे में, उस पर अमल करने के नतीजे में ही ज़िंदगी मुमकिन है, और अगर उस पर अमल न किया जाए तो मौत है। ऐसी पुकार जब लगे तो फिर उस पर तुम्हें लब्बैक कहना है। और यानी लब्बैक कहने का मतलब क्या हुआ? सिर्फ ज़बानी कलामी लब्बैक नहीं, वो जिस अमल की तरफ पुकार रहे हैं उसकी तरफ लपकना है। वो एक शेर है ना, फैज़ अहमद फैज़ का ही है कि वापस नहीं फेरा कभी फरमा जुनू का, तन्हा नहीं लौटी कभी आवाज़ जरस की। तो ये जो एक सूरत बनती है कि गोया वो घंटी बजी है, पीरियड लग गया है, तो घंटी की बाज़गश्त के साथ ही बंदा क्लासरूम में पहुंच जाए, तो ये गोया आवाज़ तन्हा नहीं गई बल्कि आवाज़ के साथ ही मैं भी गया हूँ। ये है पुकार पर लब्बैक कहना। जिस चीज़ की तरफ पुकारा जाए दौड़ो, और चीज़ भी ऐसी कि जिसमें तुम्हारे लिए ज़िंदगी हो, वो चीज़ तुम्हें ज़िंदा करने वाली हो। वालमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बि। अब ये एक और बात आ गई है, जान लो कि अल्लाह ताला हाइल हो जाते हैं। यहूल, हाइल हो जाना, बीच में रुकावट बन जाना। बैनल मर्द, इंसान, व क़ल्बिही, और उसके दिल के दरमियान। अब इंसान और उसका दिल दो अलग अलग चीज़ें। वजूद मतलब आप अगर जिस्म को देखें तो जिस्म के अंदर ही दिल भी है। वालेकुम अस्सलाम। तो दिल कोई जिस्म से जुदा चीज़ तो नहीं है कि हम कहें कि जी बीच में कोई दीवार हाइल हो गई, बीच में कोई पर्दा हाइल हो गया, बीच में कोई रुकावट हाइल हो गई। तो यहाँ यानी इंसान का जो लफ्ज़ आया है, तो गोया इंसान का जो शऊर है, जो समझ है, उसके और उसके दिल के दरमियान अल्लाह हाइल हो जाते हैं। यहाँ बैन अल मर्इ व क़ल्बिही में अल मर्द से मुराद इंसान नहीं है, बल्कि इंसान का जो शऊरी वजूद है वो है, उसके शऊर और उसके दिल के दरमियान अल्लाह ताला हाइल हो जाते हैं। यखूलु बैन अल मर्इ व क़ल्बि व अन्नहु इलैहि तुहशरून, और याद रखो कि तुम उसी की जनाब में जमा किए जाओगे। अब इस बात को जोड़ें, इसका ताल्लुक़ पहली बात के साथ है। अल्लाह ताला और रसूल की जो पुकार है उस पर अगर लब्बैक नहीं कहोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे और तुम्हारे शऊर के दरमियान हाइल हो जाएगा। इससे मुराद क्या हुई कि ये जिस पुकार की समझ अभी लगी है, उस समझ पर अगर तुमने लब्बैक न कहा, आइंदा के लिए ये समझ ही सल्ब कर ली जाएगी, बात पल्ले ही नहीं पड़ेगी कोई क्या कह रहा है। इसको कुरान दूसरी जगहों पे कहता है कि उनकी
مور ہو گئی ہے، جو ہے نا آنکھوں پہ پردہ آ گیا ہے، کانوں پہ مور ہو گئی، دل پہ مور ہو گئی، وہ یہ چیز ہے کہ انسان کو ایک سیدھی بات 2 + 2 وہ کہے 4.5، اسے کہیں 4 وہ کہے نہیں۔ وہ مجھے یہ بات سمجھاتے ہوئے ہمیشہ اپنی بچپن کی بات یاد آ جاتی ہے، وہ دلچسپ بات ہے۔ وہ گھر میں جیسے پڑھانا شروع کرتے ہیں نا، مجھے بھی پڑھانا شروع کیا، تو وہ اس زمانے میں جو قاعدہ ہوتا تھا اس پہ چ الف چا کاف کو چاقو بھی لکھا ہوتا تھا۔ اچھا وہ مجھے کہیں چ الف چا، میں کہوں چ الف چا، کاف کو میں بھی کہوں کاف کو، چ الف چا کاف کو چاقو میں کہوں چ الف چا کاف کو کاچو۔ تو یہ کئی دن یہی سلسلہ چلتا رہا۔ اب ظاہر ہے جو پڑھانے والا ہے وہ تنگ آ جاتا ہے، یار یہ کیا مصیبت ہے، اب اسے تو بچے کے ذہن کا نہیں پتہ۔ یہ چیز ہے کہ جس کے اللہ تعالیٰ ذہن کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یار یہ بات اتنی آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہے، اسے کیوں نہیں سمجھ میں آتی، لیکن نہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کوئی ایسا پردہ ڈال دیتا اس کو بالکل سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ جو کسی نے کہا نا کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر۔ تو پوٹینشلی اللہ تعالیٰ نے کسی کو وہ جو ہے نا وہ محروم نہیں پیدا کیا ہوتا، وہ اپنے اللہ کی ایک بات سمجھ میں آئی، اس پر عمل نہیں کیا، تو اب یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ محرومی ہو جاتی ہے، وہ صلاحیت سلب ہو جاتی ہے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں نا، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعضاء دیے ہیں ان کا استعمال ہوتا رہے تو وہ کارآمد رہتے ہیں، ان کا استعمال ترک کر دیا جائے، متروک ہو جائیں تو وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ جتنے ہمارے مسلز ہیں، جتنے ہمارے جوڑ ہیں، یہ حرکت میں رہیں گے تو یہ کام کرتے رہیں گے، نہیں تو جیسے چیزوں کو زنگ لگتا ہے تو ہمارے مسلز کو بھی یہ چیزیں بھی خراب ہو جاتی ہیں۔ تو یعنی آپ نے یہ پہاڑی علاقوں کے جو لوگ ہوتے ہیں، بوڑھا بندہ 80 سال کا ہوگا وہ سٹیپ چڑھتا چلا جائے گا، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ میدانی علاقے کا جو جوان ہے وہ نہیں چڑھ سکتا، اس کے وہ مسل نہیں بنے ہوتے، اس کے بن گئے ہیں، اس کے نہیں بنے ہوتے۔ تو پریکٹس سے چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک کام سامنے آیا، وہ آپ نے کیا، اس کی اور آپ کے اندر قابلیت پیدا ہوگی، وہ نہیں کیا تو جو قابلیت تھی وہ بھی چلی جائے گی۔ یہ ہے بات جو سادہ سمپل آسان جو یہاں پہ بتائی گئی۔ اچھا کیا فرق پڑے گا مجھے اگر سمجھ نہیں آئی تو؟ دیکھیں مجھے دکان کرنے کی سمجھ ہے، مجھے اپنے پروفیشن میں آگے بڑھنے کی سمجھ ہے، مجھے بارگیننگ کی سمجھ، یہ ساری سمجھیں ہیں، تو دنیا میں تو آگے بڑھنے کے لیے ایک چیز کافی ہے۔ میرا کیا نقصان ہوگا اگر مجھے کچھ اندیکھے حقائق نہ سمجھ میں آئیں؟ اس کا جواب ہے وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ یہ یاد رکھو تم نے اسی کی طرف جمع کیے جانا ہے تم سب کو۔ یعنی وہاں پہ یہ بات تو نہیں کہ دکانداری میں تم کامیاب تھے یا ناکام تھے، اور پروفیشن میں تم نے شائن کیا یا نہیں کیا، وہاں تو یہ دیکھا جائے گا کہ تمہارے شعور کا لیول کیا ہے۔ تو اگر وہ شعور پہ مور لگی ہوئی تو تم تو اگلے مرحلے کے لیے ناکام ثابت ہو جاؤ گے۔ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے نا جیسے وہ امیگریشن والے دیکھتے ہیں ویزے کا وہ پرانا جو ہے نا ریکارڈ، وہ جو ہی ٹھک کرتے ہیں پتہ چلتا ہے جی اس کو ڈیپورٹ کیا گیا تھا، وہ کہتے ہیں اتھوں ہی واپس۔ تو یہی معاملہ ہے کہ اگر وہ ثابت ہو گیا کہ آپ کے شعور کے اوپر جو ہے وہ مور لگی ہوئی ہے، تو پھر اگلے مرحلے کے لیے گویا اللہ تعالیٰ کے ہاں ریجیکٹڈ ہو جاؤ گے۔ وہ بات بھی یاد کرا دی کہ یہ صلاحیت اپنی ضائع کرو گے تو آگے جا کے نقصان اٹھاؤ گے جب اللہ کے سامنے جمع کیے جاؤ گے۔ تو 3 باتیں ہو گئیں جی۔ پہلی بات یہ کہ جب اللہ کی پکار لگے تو اس پہ لبیک کہو۔ دوسری بات یہ سامنے آئی لبیک نہیں کہو گے تو وہ پکار آئندہ سمجھنے کی توفیق ہی سلب ہو جائے گی۔ اور تیسری بات یہ سمجھ آئی کہ اس کا پتہ نقصان کا جا کے آخرت میں چلے گا، دنیا میں اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ میری صلاحیت اگر ضائع ہو گئی تو کتنا بڑا اندھیرا ہے جو میرے شعور کے اوپر چھا گیا ہے۔ مجھے خیال آ رہا ہے کہ میں ایک آپ کو اور مثال بھی دے دوں۔ ہمارے تبلیغی بھائی کہتے ہیں نا کہ جو جب آپ کو بلایا مطلب کوئی 6 روزہ ہے یا کوئی بھی اس طرح کا نا، تو ظاہر ہے آپ جب عمل میں جاتے ہیں تو آپ کو تجربہ ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ خواب قتال کے لیے جائیں یا بستر اٹھا کے تبلیغ کے لیے جائیں، گھر سے نکلنا تو ایک دفعہ ہی ایک جیسا ہی کام ہے۔ تو کوئی نہ کوئی عذر لائق ہوتا ہے۔ جو بندہ بھی گھر سے نکلتا ہے عذر کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہے، اس کو اوور کم کر کے ہی جا سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں جا سکتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت آپ کا عذر ہوگا چھوٹا، اگر آپ نکل پڑو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا آسانی کر دے گا۔ آپ کہو نہیں میری یہ مجبوری ہے، یہ جو ہے نا مجھے سر میں درد ہے تو میں جو ہے نا اگلے ہفتے چلوں گا، تو اگلے ہفتے پیٹ میں بھی درد ہوگا، صرف سر میں ہی نہیں درد ہوگا، اب اس سے زیادہ مشکل مرحلہ درپیش آ جائے گا، اس سے زیادہ بڑی مصیبت جو ہے نا راستہ رو کے کھڑی ہوگی۔ تو ایک اس طرح بھی اس بات کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے فوری جو ہی بات سمجھ میں آئی آپ نے اس پہ لبیک کہا تو اللہ تعالیٰ آسانی کر دیتے ہیں۔ آپ نے پس و پیش کیا، آئندہ پہ ٹال دیا، وہ جو یہ بھی کہتے ہیں ٹمارو ول نیور کم، وہ بھی ہوگا، اور دوسرا یہ کہ آپ کے لیے سہولت جو ہے نا پھر آئندہ نہیں پیدا ہوگی۔
تو یہ اس آیت کا جو ہے نا یہ مفہوم ہے. اگلی بات کیا آئی؟ اب اصل میں وہ جس میں زندگی ہے نا اس کی طرف اشارہ کیا گیا. وہ کیا زندگی ہے؟ فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً، ڈرو اس فتنے سے. اب یہاں فتنے کا لفظ آزمائش کے معنی میں لے لیں آپ، اس آزمائش سے ڈرو، یا مصیبت کے معنی میں لے لیں، وبا کے معنی میں لے لیں. اس وبا، اس مصیبت، اس آزمائش سے ڈرو. لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو نہیں پڑے گی تم میں سے صرف ظالموں ہی کے اوپر. اب یہ وہ جو پہلی بات تھی نا، یہ اس سے مختلف بات آ گئی ہے. پہلی بات کیا تھی؟ ایک آدمی نے غلطی کی، اس آدمی کی غلطی کے نتیجے میں وہ صلاحیت اس کی سلب کر دی گئی. اب یہ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ کہی گئی کہ اس آدمی کی غلطی کی وجہ سے اگر کوئی مصیبت معاشرے پر ٹوٹے گی تو وہ صرف ظالموں ہی پر نہیں ٹوٹے گی، جنہوں نے وہ غلطی نہیں کی ہوگی وہ بھی اس کے لپیٹے میں آ جائیں گے. اب دیکھیں، ایک آدمی نے گناہ کیا کسی معاشرے، فرض کریں اس کے نتیجے میں زلزلہ آ گیا تو صرف اس کا مکان ہلے گا؟ نہیں، سب کا ہلے گا. ایک آدمی نے غلطی کی، اس کے نتیجے میں سیلاب آ گیا تو صرف ایک آدمی کا مکان بہے گا؟ نہیں، سب کے مکان جو ہے نا سامان زیر آب آئے گا. تو یہ بات دوسری یہ بتائی گئی کہ ایک جو بعض غلطیاں انفرادی ہوتی ہیں، بعض غلطیاں اجتماعی ہوتی ہیں. پکار سے تعلق ہے. اللہ کی ایک پکار ہے نماز پڑھو، اگر وہ نہیں پڑھو گے یہ انفرادی عمل ہے. اس انفرادی عمل کے نتیجے میں جو بھی کوئی اس کا نقصان ہوگا اپنا ہوگا، دوسرے کا کوئی نقصان نہیں ہے. اگرچہ کہ بعض روایات میں دوسروں کے نقصان کا بھی ذکر ہے کہ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے، لیکن وہ ظاہراً نقصان نہیں ہے، وہ کوئی باطنی نقصان ہے، روحانی نقصان ہے، ظاہری نقصان نہیں ہے. میں اس ظاہری معنی میں بات کر رہا ہوں، اس کا دوسرے کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. ایک ہوتا ہے اجتماعی جرم. کسی نے وہ جو ہے نا پانی جو ہے نا وہ چھوڑ دیا گلی میں، آپ اسے روکیں گے نہیں تو سب کے کپڑے خراب ہوں گے. تو اجتماعی جرم وہ ہوتا ہے، یا جو ایک اجتماعی تقاضا ہوتا ہے، مثلا باجماعت نماز پڑھنی ہے. یہ انفرادی کام تو نہیں ہے، جب تک سارے مل کے جماعت نہیں پڑھیں گے، جمع نہیں ہوں گے تو جماعت کے ساتھ تو نماز نہیں ہو سکتی. اب یہ والا تقاضا جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھنے کا، یہ افراد سے، فرد سے نہیں ہے، یعنی جماعت سے ہے. جماعت جب اپنے کسی ذمہ داری سے کنی کتراتی ہے یا پہلو تہی کرتی ہے تو اس کے نتیجے میں جو مصیبت آتی ہے وہ ان کو بھی لپیٹ میں لے لیتی ہے کہ جو اس گناہ میں شریک نہیں ہوتے. انفرادی نمازیں پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں بچتے، وہ بھی اس لپیٹے میں آ جاتے ہیں. یہ اللہ کی مستقل سنت ہے. اسے بہت سادہ سمجھے نا تو وہ ایک کسی نے حکایت کی صورت میں سمجھائی ہے. حکایت وہ یعنی وہ قصہ ہے. قصہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہی مسئلہ اللہ سے پوچھا، اللہ غلطی کو یہ کرتا ہے تو سب کو لپیٹے میں لے لیتا ہے، تو یہ تیری کیا حکمت ہے؟ تو اللہ نے کہا میں تمہیں بتاؤں گا. اچھا، موسیٰ علیہ السلام کو نیند آئی، وہ سو گئے، زمین پر ہی لیٹ گئے تو چیونٹیاں چڑھ گئیں ان کے اوپر. کسی نے ایک نے کاٹا، وہ ہڑبڑا کے اٹھے، یہ ہاتھ مارا، یہ مارا، پتہ نہیں کتنی مسل دی، کوئی کیا ہوا. تو اللہ نے کہا بس یہ کام ہوتا ہے. اس میں اصل میں تھوڑا سا یعنی اس لیے میں نے پہلے وضاحت کر دی، قصہ ہے، بات سمجھ میں آ جاتی ہے اس سے، لیکن اس کے اندر ایک نقص بھی ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام تو انسان ہونے کے ناطے وہ چھانٹی کرنے پر قادر نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ تو چھانٹی کرنے پر علم بھی رکھتا ہے کہ کس چیونٹی نے کاٹا، اور وہ قدرت بھی رکھتا ہے کہ وہ علیحدہ علیحدہ کر دے. تو لیکن میں نے صرف بات سمجھانے کے لیے قصہ آپ کے سامنے رکھا ہے. باقی یہ اللہ تعالیٰ کی وہ جو فرق ہے وہ بھی آپ اپنے سامنے رکھیں، لیکن اصولی بات سمجھ لیں کہ وہ کیا بات ہے. وہ یہ بات ہے، اب اس کے پس منظر کو جب ہم دیکھیں گے تب سمجھ میں آئے گی، اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گی. پس منظر اس کا یہ ہے کہ یہ میں نے بتایا غزوہ بدر کے حالات پر تبصرہ ہے. اس سے پہلے مسلمان آمنے سامنے ہو کر نہیں لڑے تھے مشرکین کے ساتھ. یہ نئی پکار لگی ہے. دیکھیں پکاریں پہلے بھی لگتی رہی ہیں. مکے میں پکار لگی ایمان لاؤ اللہ پر، ان آمنوا بربکم، تو ہم ایمان لے آئے. فآمنا، تو ایک پکار ایمان لانے کی تھی. ایک پکار استقامت کی تھی. استقامت کا ڈٹے رہو، جمے رہو، مار پڑے جو ہو اس سے پیچھے نہیں ہٹنا. پھر پکار لگی ہجرت کرو، نکلو یہاں سے. تو یہ نہیں کہ اس سے پہلے کوئی پکاریں نہیں لگی تھی، اس سے پہلے بھی مختلف پکاریں لگتی رہیں. اس موقع پہ آ کے جو پکار لگی وہ یہ تھی کہ اب لڑو، قاتلو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑو. یہ ایک نئی پکار تھی جو اس سے پہلے نہیں لگی تھی. اب اگر اس پہ لبیک نہیں کہو گے تو کیا ہوگا؟ لشکر تو آ گیا ہے، آپ نہیں لڑو گے تو کیا وہ بھی نہیں لڑے گا؟ وہ تو لڑے گا، اور وہ مدینے کے اندر گھسے گا. اور جب وہ مدینے کے اندر گھسے گا تو پھر کسی کی عزت محفوظ رہے گی، کسی کا گھر محفوظ رہے گا، پھر سب اس کی لپیٹے میں آ جائیں گے.
یہ تو میں نے آپ کو بات سمجھا دی. تھوڑا اس کی میں ایک روایت سے دلیل بھی دے دیتا ہوں آپ کے سامنے. یہ سورہ انفال ہے, اس سے پیچھے سورہ اعراف ہے, وہ مکی ہے. یہ مدنی ہے, وہ مکی ہے. قرآن میں دونوں ساتھ ہیں, متصل ہیں, جڑی ہوئی ہیں. اس سورہ اعراف میں ایک واقعہ آیا, بڑا مشہور واقعہ ہے, جو ہفتے والے دن مچھلی پکڑنے والوں کا واقعہ تھا. اور وہ کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی امتحان میں ڈالا, وہی مصیبت آ گئی. مصیبت کیا آئی تھی کہ جی ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑ نہیں سکتے تھے. اس دن مچھلیاں آتی تھیں سمندر میں, ساحل پر, اور جن دنوں میں پکڑ سکتے تھے ان دنوں میں آتی ہی نہیں تھی. اب کیا کریں بھائی, بھوکے مرے ہیں, بچے بلک رہے ہیں, کیا کریں؟ تو پھر وہاں کے جو بھی بڑے بڑے دانشور ہوں گے, مفتی حضرات ہوں گے, بیٹھے, انہوں نے کہا جی ایسا کرتے ہیں کہ ہم جمعے کے دن جو ہے نا وہ تالاب بنا کے, نالے شالے بنا کے تو کنیکٹ کر دیتے ہیں ان کو سمندر کے ساتھ, اور جب ہفتے کے دن مچھلیاں آئیں گی تو ان کو ان نالوں کے ذریعے سے, ہانک کے نالیوں کے ذریعے سے تالابوں میں پہنچا کے پیچھے سے بلاک کر دیں گے. وہی آج کل وہ چل رہا ہے نا ہرمز, وہ ہرمز بند کر دیں گے, وہ اندر ہی رہ جائیں گے, کدھر جائیں گے؟ تو اتوار کو پکڑیں گے. اب دیکھیں نا, مطلب فقہ کو کچھ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ ہم نے نہیں پکڑی, پہلے بھی پانی میں تھی, اب بھی پانی میں ہے. ہم نے, ہمارے پاس تو کچھ بھی, نہ میرے جیب میں ہے, نہ میرے تھیلے میں ہے, نہ میرے ہاتھ میں ہے, کچھ بھی, کوئی مچھلی نہیں پکڑی. اتوار کو پکڑ کے لے آئیں گے. تو انہوں نے یہ کام شروع کیا. اب دیکھیں, یہی دین کا سٹرکچر نہیں خراب ہوا, لیکن دین کی روح خراب ہو گئی. اب جو لوگ اس بات کو سمجھتے تھے, وہ کچھ لوگ تو یہ تھے کہ باز رہے, انہوں نے کہا جی توبہ, یہ کام ہم نہیں کرتے, یہ اللہ کو بہت ناراض کرنے والا کام. یہ تھوڑے سے تھے. ان تھوڑے سے جو تھے, ان میں پھر دو حصے ہو گئے. ایک حصہ وہ ہوا کہ جو ان کو زیادہ جو کرنے والے, ان کو منع بھی کرتے تھے, تم غلط کام کر رہے ہو. اور یہ جو دوسرے تھے, یہ زیادہ شریف تھے, یہ منع کرنے, وہ بےزتی کرتے تھے, آگے سے گالیاں دیتے تھے اور کہتے تم خود بھوکے مرو گے, ہم بھی بھوکے مریں, ہمارے بچے ہیں, ان کا کیا کریں. جیسے ایک آدمی جو ہے نا زمینی حقائق کو دیکھنے والا, ریئلسٹک اپروچ والا جیسے بات کرتا ہے, اس طرح وہ بات کرتے تھے. تو وہ اس بحث سے بچنے کے لیے وہ ان کو حق کے تبلیغ نہیں کرتے تھے, اور یہ والے ایک گروہ جو چند لوگ تھے, یہ انہیں سمجھاتے تھے. تو ایک دن وہ جو چپ بیٹھے ہوئے تھے نا, انہوں نے ان کو جو مغزماری کر رہے تھے, ان کو سمجھایا کہ کیوں ان کو تم سمجھاتے ہو, یہ تو سارے ویسے بھی ہلاک ہوں گے, یا اللہ ان کو بہت شدید عذاب دے گا. انہوں نے جو جواب دیا, اس سے پتہ چلتا ہے ان سارے لوگوں میں دین کی سمجھ سب سے زیادہ ان کو تھی. انہوں نے کہا معذرتاً الی ربکم, تمہارے رب کے سامنے اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کیا ہے. یہ چھوڑیں نہ چھوڑیں اس سے ہمیں غرض نہیں ہے, یہ اجتماعی جرم ہے. جب ہم یہ کریں گے تو یہ کوئی بھی کرے گا, سب اس کی لپیٹ میں آئیں گے. تو میں اپنی معذرت پیش کروں, اللہ میں نے تو کوشش کی تھی کہ یہ جرم یہ نہ کریں, تو وہ معذرت پیش کرنی ہے. اب آپ کو میں اس کے لیے ایک مثال وہ دیتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے, ایک میں اپنے پاس سے بھی آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ بات اچھی طرح ہمیں سمجھ میں آ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی ہے اس کو سمجھانے کے لیے, وہ یہ دی ہے کہ ایک جہاز ہے, بحری جہاز, اس کے دو عرشے ہیں, ایک زیر آب ہے, ایک سطح آب سے اوپر ہے. یہ جو زیر آب ہے نا, یہ جو لوگ اس منزل پہ ٹھہرے ہوئے ہیں, ظاہر ہے انہیں پانی لینے کے لیے اوپر آنا ہوتا ہے, اوپر سے ڈول ڈالتے ہیں, پانی لیتے ہیں, پھر نیچے جاتے ہیں. ایک تو انہیں تردد زیادہ کرنا پڑتا ہے, سیڑھیاں چڑھو, پانی لو. دوسرا اوپر والے ڈسٹرب بھی ہوتے ہیں. اب فرض کریں کوئی بندہ لیٹا ہوا ہے عرشے کے اوپر, وہ کسی کو لات لگ گئی, کسی پہ پانی گر گیا, وہ آگے سے باتیں بھی کرے گا. تو وہ نیچے والوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ادھر ہی سوراخ کر لیتے ہیں, اور ڈائریکٹ ہی جو ہے نا, وہ ان کی مشاورت ہوئی, انہوں نے فیصلہ ہو گیا کہ بھائی ادھر ہی سے سوراخ کر لیتے ہیں, اوپر جاتے ہی نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک آدمی اٹھتا ہے اور کلاڑا لے کے پیندے میں سوراخ کرنا شروع بھی کر دیتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر والے جا کے اگر اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے تو نہ صرف اس کو بچائیں گے بلکہ خود بھی بچائیں گے, کیونکہ جہاز کے پیندے میں سوراخ ہوگا, پانی بھرے گا تو وہ تو سب سے پہلے وہ ڈوبیں گے, اور اس کے بعد جہاز ڈوبے گا. تو نہ صرف اس کو بچا لیں گے بلکہ اپنے آپ کو بھی بچا لیں گے. اور اب یوں سمجھیے کہ اگر وہ یہ سوچ کے بیٹھ جائیں اوپر والے کہ وہ تو اپنے حصے میں سوراخ کر رہا ہے, مجھے پرائے پھڈے میں ٹانگ اڑانے کی کیا ضرورت ہے, تو نتیجے میں جب جہاز ڈوبے گا تو صرف نچلی منزل والے نہیں ڈوبیں گے, یا صرف گناہگار ہی نہیں ڈوبیں گے, غلط کار ہی نہیں ڈوبیں گے, وہ جو چپ چاپ تھے وہ بھی ساتھ ہی ڈوب جائیں گے. وہاں پہ بھی یہی ہوا کہ جب اللہ کا عذاب آیا, وہ خنزیر اور بندر بنایا, صرف بچایا ان کو جو نہیں انل منکر کا کام کرتے تھے, باقی سب ایک کھاتے میں چلے گئے. دنیا کے اعتبار سے سب پر, آخرت میں اللہ چھانٹی کر دے وہ علیحدہ بات ہے, دنیا کے اعتبار سے ایک بات پہ چل ایک ہو گیا. اب میں جو آپ کے سامنے مثال رکھنا چاہتا ہوں وہ ہمارے ہاں ایک تصور ہے فرض کفایہ کا. دیکھیں ایک ہوتا ہے فرض عین, وہ تو سب نے نہیں کرے تو ہر بندہ گناہ گار. ایک ہوتا ہے فرض کفایہ, وہ اجتماعی ایک ہوتا ہے, چند لوگوں نے بھی کر لیا, سب کی طرف سے ادا ہو گیا.
اب آپ سمجھیں کہ فرض کریں کوئی ایسا جیسے جنازہ ہے، فرض کفایہ ہے، وہ اگر کسی نے بھی ادا نہیں کیا کسی محلے میں، تو فقہا کیا کہتے ہیں؟ ساری بستی گناہ گار ہے. ٹھیک ہے، ساری بستی گناہ گار ہو گئی. اور اگر 4 نے کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا. اب ایسی صورت بنی کہ بستی میں ایک آدمی کو سمجھ ہے یار یہ کام کرنا ہے، اور وہ تڑپتا ہے، کبھی ایک کے پاس دوڑ کے جاتے ہیں یار آؤ جنازہ پڑھیں، کبھی دوسرے کے پاس جاتے ہیں آؤ جنازہ پڑھیں. کوئی اب اس کی سنے گا تو جماعت ہوگی، اور وہ اسی تگ و دو میں لگا رہتا ہے کہ وہ مردہ جو ہے نا وہ پھٹ جاتا ہے، اور وہ مطلب جنازہ پڑھنے کی وہ بات ہی ختم ہو گئی. تو یہ ساری بستی گناہ گار ہوئی. اور جس نے تھوڑی بہت دوڑ دھوپ کی وہ اپنا عذر جا کے اللہ کے سامنے پیش کر سکتا ہے یا نہیں، کہ اللہ میں نے تو اپنے بس میں جتنا کچھ تھا وہ سارا کیا. یہ ہے معذرتاً الی ربکم. میں نے چاہا کہ اس کی بھی تشریح آپ کے سامنے آ جائے کہ جب رب کے سامنے جائیں تو میں جا کے کہہ سکوں اللہ میں نے پوری بھاگ دوڑ کی تھی. اب میرا خیال ہے کہ اگر یہ مضمون ہمارے سامنے آ گیا ہے نا تو اب آپ سمجھ لیں کہ یہ میں نے آپ کے سامنے یہ 2 آیات، ابھی تیسری رہتی ہے وہ بعد میں کروں گا، یہ 2 آیات آپ کے سامنے کیوں پیش کی ہیں. اب جو آپ کے سامنے دنیا ہے نا یہ مسلمانوں کے بارے میں فیصلہ کر چکی ہوئی ہے. جو مکے والے مدینے والوں کے لیے فیصلہ کر کے آئے تھے وہ فیصلہ آج کی دنیا مسلمانوں کے بارے میں کر چکی ہوئی ہے. یہ اسلام کے ساتھ آپ زندہ نہیں رہ سکتے. آپ ہندوستان میں دیکھیں، آپ غزہ میں دیکھیں، آپ لبنان میں دیکھیں. ابھی یہ تھوڑی سی ایران نے مزاحمت کی ہے تو رکاوٹ آئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ معاہدہ ہو بھی جائے گا، ابھی حالات آثار ہیں کہ ہو جائے گا. آپ دیکھیں گے تھوڑے دن چلے گا، کیونکہ وہ فیصلے مطلب ایک بہاؤ ہوتا ہے نا، اس کے اگر آپ نے دریا کے آگے کوئی بند باندھ بھی دیا ہے تو کتنے دن وہ بند چلے گا؟ نہیں چلتا. میں اس تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ جو زمانے کا رخ ہے نا یہ زیادہ دن چلنے والا نہیں ہوگا. ابھی ہو جائے گا، زیادہ دن نہیں چلے گا. پھوٹ اتنی پڑ چکی ہے یا چیزیں اتنی آگے جا چکی ہوئی ہیں وہ ریورس نہیں ہو سکتی. اسرائیل جہاں تک بڑھ چکا ہو وہاں سے پیچھے نہیں جا سکتا. تو یا تو وہ نہیں یا امن نہیں، یہ 2 باتوں میں سے تو ایک بات ہوگی. تو وہ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ دنیا نے یہ طے کر لیا ہوا ہے. اب اس میں رکاوٹ جیسے ایران بنا اسی طرح کی ایک رکاوٹ پاکستان بھی ہے، ایٹمی طاقت ہونے کے ناطے. ایک وقت تھا کہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ یار پاکستان کا ایٹمی بم ہمارے لیے خطرناک نہیں ہے کیونکہ محفوظات میں وہ محفوظات آپ سمجھتے تھے کہ وہ کون سے محفوظات تھے جن میں وہ تھا. لیکن یہ کہ ایک موقع پہ اللہ نے آ کے پاکستان کے حالات میں تبدیلی پیدا کر دی. لوگ ذرا تھوڑے دیوانے قسم کے آ گئے. میں پہلے ہی آپ کو کہتا تھا یہ تھوڑی دیوانی ٹیم ہے. اب تو آپ کو ماننا چاہیے نا کہ وار زون میں کوئی پاگل ہی جاتا ہے. جس طرح یہ گئے ہیں تو اس طرح سیانے تھوڑی یہ کام کرتے ہیں. تو یہ واقعتاً حقیقت ہے کہ یہ بہت بڑا فرق ہے. جو وہ پہلے والی ٹیم تھی پرویز مشرف سے لے کے باجوے تک، اور یہ جو اب آئی ہیں یہ زمین آسمان کا فرق ہے. تو ایک مزاحمت پاکستان کی طرف سے ہے. پھر فلسطینیوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. اب نیاتے فلسطینیوں نے دیکھیں نا، یہ جب آپ پہ یہ حالات آتے ہیں تو آپ ایمان، اسلام، شناخت، ہر شے بھول جاتے ہیں. یہ پیٹ ایسی چیز ہے. لیکن وہاں بچے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہ خود ایک معجزہ ہے. اور یہ ان کی یہ نہ پاکستان کی ایٹمی طاقت سے ہوا ہے نہ ایران کی مزاحمت سے ہوا ہے. یہ فلسطینیوں کی قربانیوں سے عالمی رائے عامہ بدلی ہے. یہ جو عالمی رائے عامہ بدلی ہے نا جو اسرائیل کے حوالے سے، یہ تو فلسطینیوں کی قربانیوں سے بدلی ہے. یہ وہ نشانات ہیں جو در حقیقت اصل میں یوں سمجھ لیجئے وقت کی پکار ہے. یہ وقت کی پکار ہے. کون سی والی؟ یہ جو فلسطینیوں نے کیا، یہ جو ایرانی کر رہے ہیں، یہ جو اب پاکستان کر رہے ہیں، یہ وقت کی پکار ہے. اس پر ہر مسلمان کو اب لبیک کہنی چاہیے. اگر نہیں تو یہ کفر کا غلبہ ہوگا تو کوئی بچے گا. شیعہ بچے گا یا سنی بچے گا تو سنی بچے گا یا شیعہ بچے گا، یا دیوبندی بچے گا تو اہل حدیث جو ہے نا مرے گا، یا اہل حدیث بچے گا تو دیوبندی میں نہیں. نہ سنی تو نہ وہابی تو نہ فلانا تو کوئی نہیں. یہ سب کے لیے ایک ہی آرڈر ہے. اور اب وہ جو پرانی ایک تقسیم تھی نا، لبرل مسلمان تے پتہ نہیں کیڑا ماڈرن مسلمان تو فنڈامنٹلسٹ مسلمان، تو اب وہ کوئی تقسیم نہیں ہے. کلمہ جو بھی پڑھتا ہے وہ اسی کے قابل ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ آج سے 25 سال پہلے کی تقسیم تھی کہ یہ اپنے دوست ہیں، یہ ان پہ ہاتھ ہلا رکھو، یہ وہ دشمن ہیں، یعنی یہ جو پولیٹیکل اسلام والے ہیں یہ دشمن ہیں، باقی سب خیر ہیں. وہ پرانی بات ہو گئی، اب کوئی خیر نہیں. آپ کے پاس ہندوستان کی خبریں نہیں آ رہی ہوں گی، فلسطین سے برے حالات ہیں.
ایک ایک مسلمان کے ساتھ یہ سارا ہو رہا ہے. تو اب زندگی کس میں ہے؟ اب زندگی اس میں نہیں ہے کہ آپ اپنے کمفرٹ زون میں آرام سے بیٹھے رہیں. اب زندگی اسی میں ہے کہ اسٹرگل کریں، جدوجہد کریں، آگے بڑھیں، اس میں جو ہے نا اپنا حصہ ڈالیں. اسی میں زندگی ہے، تبھی سب بچیں گے، نہیں تو سب جائیں گے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دیتا ہے، عذاب دینے میں بہت سخت ہے. تقریباً 5 سال 6 سال ہو گئے میرا، نہیں 7 سال ہو گئے کہ میں نے یہ جو ہے نا باقاعدہ شعوری طور پر فیصلہ کیا، اس کا اعلان بھی کیا کہ ایک وقت میں ہم ڈرایا کرتے تھے لوگوں کو، اس لیے کہ لوگ بے فکر تھے، انہیں خبردار کرتے، وارن کرتے تھے کہ بھئی آنے والے حالات یہ ہیں. اب وہ حالات سر پہ آ گئے، بہت مایوسی، ہر بندہ مایوس ہے. وہ یعنی یہ باتیں پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کی 2020 کے آس پاس آنا شروع ہو گئی تھی. اسی وقت لوگ یہ باتیں کرنا شروع ہو گئے تھے. تو مایوسی، عام مایوسی تھی. اب لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم اپنا پاسپورٹ کسی کو دکھانے سے ڈرتے تھے کہ آگے سے بندہ کہے گا کیا. تو ایک مایوسی تھی. تو اس وقت پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا باقاعدہ کہ مایوسی میں امید دلانا جو ہے نا وہ ایک دینی تقاضا ہے. ایک آدمی بے خوف ہے خدا سے، اسے خوف دلانا ایمان کا تقاضا ہے. اور جب بندہ جو ہے نا بالکل ہی مایوس ہو کے بیٹھ جائے، اسے امید دلانا ایمان کا تقاضا ہے. تو ہم نے پچھلے 6-7 سال امید دلائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا ہے کہ جو ہم نے امیدیں باندھی تھیں وہ اللہ نے بہت حد تک پوری کی. یوں سمجھے جو سہانے خواب دیکھے تھے نا ان میں اللہ نے رنگ بھر دیا. لیکن اب اس کا ایک تقاضا اگلا ہے کہ کیا اس کے بعد جو ہے نا چین ہے، امن ہے، سکون ہے؟ نہیں. اب تو یہ اس احسان کا کوئی بدلہ ہے جو ادا کرنا ہوگا تو بچت ہے، وگرنہ پھر یہ کہ بہت بڑا رگڑا ہے. اب چھانٹی کا ٹائم آ گیا ہے. دیکھیں وہ پہلا مرحلہ وہ تھا جو ہو گیا، اب اگلا جو مرحلہ آ رہا ہے یہ چھانٹی کا مرحلہ ہے کہ اس میں جو بچنا کس نے ہے اور مرنا کس نے ہے. اور یہ والی چھانٹی میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ بچنے کے لیے جو ہے نا یہ کام کریں، بلکہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آگے کی بچت بھی اس کے بغیر نہیں ہے. بچنے سے مراد یہ ہے آگے کی بچت بھی اس کے بغیر نہیں ہے کہ اس پکار پہ لبیک کہیں گے تو دنیا و آخرت میں بچیں گے، اور اس پکار سے منہ موڑیں گے تو دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے اور آخرت میں بھی سب سے شدید عذاب منتظر ہوگا. یہ ہے وہ بات. اب آ جاتے ہیں اس چیز کی طرف، وہ کیا ہے. اللہ نے وہ نعمتیں یاد کرائی ہیں. آج ذرا ہم اسے ذرا تھوڑا پہلے چلے میں اسی تناظر میں رکھ کے کہہ لیتا ہوں، پھر ہم آج کے حالات پہ لے کے آتے ہیں. اب آپ اس نقشے کو ذہن میں لائیے. بدر ہے، وہ سارے پکاروں پہ لبیک کہا ہے. اللہ تعالیٰ کچھ پرانی باتیں یاد کرا رہے ہیں بدر کے اس موقع پہ. فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے، مکے میں قلیل تھے. کیفیت کیا تھی؟ مستضعفون فی الارض، زمین میں تم ضعیف تھے، کمزور، دبے ہوئے تھے. تمہاری کوئی سے نہیں تھی، کوئی تمہاری وہ بات نہیں سنتا تھا، طاقت تم میں بالکل نہیں تھی، مقابلہ تم کر نہیں سکتے تھے، تھوڑے سے تھے، وہ زیادہ تھے، اور تم بالکل دبے ہوئے تھے، پسے ہوئے تھے. تخافون یتخطفکم الناس، تمہیں ڈر تھا، خوف تھا کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے، ختم کر دیں گے. جو چند لوگ ہیں مٹھی بھر، ان کو سمیش کر دیں گے جیسے، یا بلڈوز کر دیں گے. فآواکم، تو اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا، مکے سے نکالا، مدینے میں آ کے پناہ گاہ دی. جو ماوا جو ہوتا ہے ٹھکانہ جہاں پناہ ملے. فآواکم، اچھا صرف ٹھکانہ ہی نہیں دیا، وأیدکم بنصرہ، اپنی خصوصی نصرت سے تمہاری تائید کی. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا. یہ اللہ نے اپنے 3 احسانات گنوائے. ایک یہ کہ تمہیں جو ہے پناہ گاہ فراہم کی، دوسرا یہ کہ تمہیں مدد دی، اپنی خصوصی مدد، اور تیسری بات یہ کہ تمہیں اچھا کھانے کو دیا، فراوانی عطا کر دی. اس کے بدلے میں چاہیے کیا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو. یہاں شکر کی کون سی قسم بیان ہوئی ہے؟ جب پکار لگے تو اس پر لبیک کہو. اگر اس بات کو آپ نے سمجھنا ہو تو سورہ عادیات کو سامنے رکھیں. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بہ نقعا فوسطن بہ جمعا ان الانسان لربہ لکنود. وہ کیا چیز ہے؟ گھوڑوں کا ذکر ہے، وہ جو پوری رفتار سے دوڑتے ہیں، اتنی زور سے ان کا پاؤں زمین پر لگتا ہے، طاقت پوری استعمال کر کے پاؤں زمین پہ لگاتے ہیں کہ چنگاری نکلتی ہے، دھول اڑاتے ہیں، بستی میں گھس جاتے ہیں، فوج کے اندر گھس جاتے ہیں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر. کیوں؟
ایڑ لگائی ہوتی ہے اس مالک نے جس نے چارہ ڈالا. چارہ اس نے نہیں بنایا، چارہ اللہ نے بنایا تھا. گھوڑا اس نے نہیں بنایا، گھوڑا اللہ نے بنایا. اس نے صرف کاٹ کے لا کے ڈالا، دانا ڈالا. اور جب اس نے ایڑ لگائی، یہ اس کی پکار تھی نا، اب دوڑو، تو گھوڑا کیسے بکٹٹ دوڑا. تو اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں بہت کچھ دیا ہے، بنایا بھی اس نے اور نعمتیں بھی دی ہیں. اب وہ پکار لگا رہا ہو تو ذرا گھوڑے ہی سے شرم حاصل کرو نا. ان الانسان لربہ لکنود، وہ تو اپنے رب کے لیے کیسے سرپٹ دوڑ رہا ہے اور تم اپنے رب کی پکار پہ لبیک نہیں کہہ رہے ہو. تو شکر اصل میں یہ ہے کہ جو کچھ اس نے کھلایا پلایا، جو دیا، احسانات کیے، اس کا شکر یہ ہے کہ اس کی پکار پہ لبیک کہو. تو اب یہ پکار لگ گئی ہے تمہارے لیے کہ اس پہ تم لبیک کہو. نہیں کہتے تو تم گویا جو ہے نا وہ لڑنے والی پکار. نہیں تو پھر تم نے شکر کا حق ادا نہیں کیا. تو شکر صرف، ابھی وہ تسبیح پہ بات ہو رہی تھی، تو الحمدللہ کہنا ہی شکر نہیں ہے، اپنے پورا کریکٹر جو ہے نا شکر میں ڈھلا ہوا ہو، جس کے اندر یہ بات بھی ہو کہ یہ جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنی پڑے تو دریغ نہیں ہوگی. جیسے وہ گھوڑا دریغ نہیں کرتا، ایسے بندہ بھی دریغ نہیں کرے گا. تب اس نے شکر کا حق ادا کیا ہے. وہ جو آتا ہے نا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کی گرد بھی نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ نہ لگا دو جو تمہیں بہت محبوب ہے، پیارا ہے. تو مال بھی پیارا ہوتا ہے، لیکن جب ڈاکو پستول تان لیتا ہے تو بندہ پیسے دے کے جان بچاتا ہے. جان پہلے ہوتی ہے، مال بعد میں ہوتا ہے. سب سے پیاری چیز جان ہے، وہ بھی لگاؤ تب شکر کا حق ادا ہوگا. تو چند جانیں چلی جائیں گی، جماعت بچ جائے گی، معاشرہ بچ جائے گا، ملک بچ جائے گا، اجتماعیت بچ جائے گی. اور اگر تم یہ چند جانیں بچا لو گے تو جو ریلا آئے گا تو پھر کسی کو نہیں بچا چھوڑے گا، سب جو ہے وہ لپیٹے میں آ جائیں گے، سب نیست و نابود ہو جائیں گے. یہ تب کی بات ہو گئی. اب واپس آئیں. آج یہ مزاحمت کرنے ہی میں زندگی ہے، وگرنہ یہ سپر پاورز نے آپ کو نہیں چھوڑنا ہے. یہ بدل بھی جائیں گی. فرض کریں آج امریکہ نہیں رہتا، کل کوئی اور آ جاتا ہے. لیکن یہ کہ یہ ذہن میں رکھیں، الکفر ملت واحدہ، ان کا ایجنڈا بھی ایک ہی رہے گا. وقتی طور پہ کوئی فرق ہوگا. دیکھیں کسی وقت میں امریکہ بھی ہمیں بہت لاڈلا تھا، اسے ہم لاڈلے تھے، ہمیں امریکہ بہت لاڈلا تھا. رشیا کے مقابلے میں وہ ہمیں اپنا الائی سمجھتا تھا، ہم بھی اسے اپنا الائی سمجھتے تھے. تو جب رشیا ختم ہو گیا تو اس کے بعد امریکہ کی اصل آنکھیں سامنے آ گئی یا نہیں آ گئی؟ تو آگے بھی یہی ہونا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا. آج اگر کوئی ہمدرد ہے تو اپنے مفاد کے لیے، اسے پتہ ہے یہ جانیں دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، پراکسیز کے طور پر استعمال کر لو ان کو. لڑا دو ممولے کو شہباز سے، لڑ بھی لیں گے، اور اس کا جو نتیجہ مکھن یا ملائی وہ ہم کھا لیں گے. تو پھر سب سے پہلے دشمنی کس سے ہوگی؟ انہی سے جن کا حق مارا ہے. یہ تو نیچرل بات ہے کہ جس کا حق مارا ہے اس سے خطرہ ہے کہ یہ کل اپنا حق مانگے گا. تو یہ کوئی مستقل دوستیاں نہیں ہیں، یہ وقتی دوستیاں ہیں. کل پھر خطرہ وہی. تو چلیں امریکہ تو پھر 7 سمندر پار تھا، ابھی 7 سمندر کی بات بھی ہو رہی تھی، وہ تو 7 سمندر پار تھا. یہ تو ہمارے سر پہ ہوگا جو اگلے والا ہے، رشیا کی صورت میں ہو یا چائنا کی صورت میں ہو، یہ تو سر پہ ہے. تو اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ ہماری زندگی اب مزاحمت میں ہی ہے، اور جو مزاحمت کرے یہ بھول جائیں. باقی یہ جو ہمارے اختلافات ہیں نا، یہ بعد میں دیکھیں گے، جب وہ فتح شکست ہو چکی ہوگی تو اس کے بعد گنیں گے کہ who is who and what is what. ابھی یہ باتیں زبان پہ لانا اپنے پاؤں پہ کلاڑا مارنا ہے. ابھی تفریق کی بات کرنا ایک طرح کی مسجد زرار بنانا ہے. ہم سے زیادہ کوئی ان باتوں سے واقف نہیں ہے جو لوگ آج کر رہے ہیں. میں آپ کو صاف بات بتاؤں، کل کے جو خطرات ہیں ان سے بھی پوری طرح آ گئی ہے. وقت کی اپنی ایک پکار ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا کہ یہ جو یہودیوں کے 3 قبیلے مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیا ہیں. اللہ کو نہیں معلوم تھا، اس نے کیوں میثاق کرنے کی اجازت دی؟ مدینہ کا جوائنٹ ڈیفنس کرنے کے لیے انہیں ساتھ ملایا. تو ہر کام کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے. وہ ایک ایک کر کے وہ نکلتے، شرارت کرتے گئے، ایک ایک کر کے نکلتے گئے. 3 سے اکٹھا لڑنا پڑ جاتا تو وہ کوئی جو ہے نا حکمت عملی کے اعتبار سے اچھا نہ ہوتا. وہ خود شرارت کرتے گئے اور نکالے جاتے گئے، اور آخری والے کے ساتھ تو بہت برا سلوک ہوا، 700 بندے اس کے قتل ہوئے. تو یہ سمجھ لیجئے بعض چیزیں تدریجاً ہوتی ہیں اور اسی طرح سے انہیں لے کے چلنا پڑتا ہے. ایک وقت میں یہودیوں کے ساتھ بھی اطاعت کیا گیا. قرآن مجید میں یہ ساری آیات ہیں، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. لیکن جب مسلمانوں نے عیسائیوں سے اسپین چھینا ہے نا، تو یہودیوں سے مدد لی ہے.
یہ آپ ذرا تھوڑا گہرائی میں تاریخ پڑھیں گے نا تو وہ چیزیں لکھی ہوئی آپ کو مل جائیں. عام چھوٹی کتاب پڑھیں گے اس میں نہیں، اس میں مسلمانوں ہی کی تاریخ نے جو ہے نا وہ کشتیاں جلا دیں اور یہ ہو گیا، وہ جلائی ہیں نو ڈاؤٹ، لیکن یہ بات سمجھیں کہ وہ پلاننگ بھی کرتے تھے، اسٹریٹجی بھی بناتے تھے، پورے منصوبے پکا کے تو حملے کرتے. ایسے ہی نہیں کہ بس ایک جو ہے نا ہلا بول دیا، ایسا نہیں ہوتا تھا، پوری جو ہے نا پلاننگ ہوتی تھی. اور اس میں انہوں نے اسٹڈی کیا کہ یہودی ستائے ہوئے ہیں، عیسائیوں کے ہاتھوں ستائے ہوئے ہیں، اور ان کو اگر تھوڑا سا ہم وہ کریں گے نرم سلوک تو یہ ہماری طرف مائل ہو جائیں گے. اور یہ ساری، آپ تو اسپین گئے ہی نہیں، ساری مخبریاں کس نے کی تھی، ساری پوزیشننگ کس نے بتائی تھی، سارے جو ہے نا نقشے کس نے دیے تھے، سارا یہودیوں نے کام کیا تھا مسلمانوں کی خاطر. تو مسلمانوں نے یہودیوں سے مدد لی، ساری انفارمیشن ان سے لی اور پھر اپنا پلان بنایا. اور بعد میں پھر یہودیوں کو نوازا بھی، وزارتیں تک دی ہیں، اپنے حکومت میں شامل کیا ہے. تو یہ جو سیاسی امور ہوتے ہیں اس کے اندر چیزیں جا کے بہت مختلف ہو جاتی ہیں. ایک بڑے دشمن کا جب سامنا ہوتا ہے تو چھوٹے دشمن کو اگر آپ ساتھ ملا لیں، یا کل کا پوٹینشلی بڑا دشمن بھی بعض اوقات آپ کے لیے حق میں کام آ رہا ہو تو اس کو ساتھ ملا کے کام کرتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ظاہر ہے یہ بات. آپ جب جاتے تھے کسی قبیلے کے پاس تو سب سے پہلے اسے ایمان کی دعوت دیتے تھے. اگر وہ یہ دعوت قبول کر لے فبیا، اگر نہ کرے تو اس کے بعد بات ختم نہیں. اسے کہتے تھے آپ کافر ہی رہو، ہمارے حلیف بن جاؤ. اگر وہ حلیف بن جائیں تو ٹھیک ہے. تو انہیں دوسری بات یہ کہتے تھے اچھا ایسا کرو کہ نیوٹرل ہو جاؤ، نہ ہمارے حلیف ہو تو کم از کم قریش کے حلیف بھی نہ رہو نا، نیوٹرل ہو جاؤ، ہم پھر بھی تمہارے ساتھ کوئی غرض نہیں رکھیں گے. اب آپ نے یہ 3 سٹیج سمجھے نا. تو اب یہ ایمانی نہیں تھا، دعوت صرف ایمانی کی نہیں تھی، اس لیول پہ جا کے پھر اور چیزیں بھی دیکھنی پڑتی ہیں. تو اس اعتبارات سے آپ اگر دیکھیں تو اس وقت ہم اپنے ایک دوسرے کا ایمان نہ تولیں، عقائد نہ تولیں، مسلکی اور فروعی اختلافات کو نہ دیکھیں. یہ دیکھیں کہ جو ایجنڈا ہے اس میں کون نشانے کے اوپر ہے. اس میں تمام مسلمان جن کو وہ مسلمان سمجھتے ہیں وہ سب نشانے، جن کو بارے میں ہم اسلام یا کفر کا فیصلہ کرتے ہیں وہ باتیں جن کو وہ مسلمان قرار دیتے ہیں، جن کو اپنے رستے کے راہ میں رکاوٹ سمجھتے ہیں وہ سب نشانے پہ ہیں اور باری باری ہیں. اور اس موقع پر ان کی سوچ یہی تھی کہ ہم جو ہے نا عربوں کو اکسائیں گے اور وہ ایران پر جو ہے نا وہ حملے شروع کر دیں گے، یہ آپس میں لڑ پڑیں گے اور ہم پیچھے ہٹ کے بیٹھ جائیں گے. اور پھر جب دونوں لاغر ہو چکے ہوں گے پھر ہم بادشاہ عادل بن کے آ جائیں گے، بس 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 وہ نہیں اور نہیں یہ ختم. لیکن تب تک دونوں کا جو ہے نا برکس نکل چکا ہوگا اور اسرائیل کے لیے واک اوور ہوگا. اب یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں عربوں کو بھی ہمت دی صبر کرنے کی، اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ہمت دی جا کے سمجھانے کی. یہ سمجھانا بھی آسان کام نہیں ہوتا، بہت پتا مارنا پڑتا ہے تب کسی کے سمجھ میں بات آتی ہے، بہت سی باتیں سننی پڑتی ہیں آگے سے. بہرحال آپ اپنی لیڈرشپ کو اس کا کریڈٹ دیجیے، اللہ کی توفیق سے ہوا، لیکن یہ کہ کسی نے کیا تو یہ ہوا. اور عربوں نے تمام تر اکسانے کے باوجود ایران کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا. ایران کو بھی اللہ نے بہت بڑی کامیابی دی ہے، لیکن میں سچی بات آپ سے کروں کہ عربوں کو اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا جگرا دیا ہے کہ جنہوں نے ایران کے خلاف جو ہے نا کوئی کارروائی نہیں کی ہے. اور اس دونوں چیزوں نے مل کے ان کے منصوبے کو ناکام کیا ہے. اب جو آگے ہونے جا رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک بہت کلیدی کردار دنیا مان رہی ہے. اور اب میں آپ کے سامنے یہ بھی ایک بات رکھوں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کتنا جو نا وہ اس کی قدرت جو ہے نا کیسے کام کرتی ہے. ہمارے دشمنوں نے 50 سال لگا کے ہماری ایک تصویر بنائی، پرسپشن ہماری، دہشت گرد، فسادی، فراڈی، 420، یہی تصویر بنی نا ہماری، تخریب کار، ریجڈ. یہ تصویر ہماری بن گئی، پوری دنیا میں یہ تصویر ہماری بنائی گئی. اچھا جس طرح انہوں نے بنائی اسے ختم کرنے کے لیے بھی تو 50 سال چلیں، کم از کم 50 سال تو کہنا چاہیے تھے کہ نہیں؟ ویسے تو 50 سے بھی زیادہ چاہیے تھے، لیکن میں کہتا ہوں چلیں اتنا تو لگائے نا جتنا انہوں نے بنانے میں لگا تھا. اللہ نے تو ہفتے میں ختم کر دی. آپ نے ایک وہ جو ہے نا جب دنیا پوری ناکام ہو گئی جو ہے نا جنگ روکنے میں، آپ کی کوشش سے ہو گئی، رک گئی، ساری تصویر جو ہے نا بکھر گئی یا نہیں بکھر گئی؟ اب دنیا کے سامنے ایک مختلف پاکستان ہے.
سارے جہاں میں پاکستان کی تعریفیں ہو رہی ہیں. کوئی خبر رساں چینل نہیں ہے کہ جس کے اوپر پاکستان کا ذکر نہ ہو، اور اچھا ذکر. ایک پہلے بھی ذکر ہوتا تھا، وہ کوئی اور ذکر ہوتا تھا. اب ایک بہت اچھا ذکر، ایک پرامن ملک کا ذکر، ایک بہت اچھی ڈپلومیسی کرنے والوں کا ذکر. اور سب سے بڑ بولا جس سے کسی کی عزت محفوظ نہیں، پوپ کی بھی عزت محفوظ نہیں، وہ بھی جب پاکستان کا ذکر آتا ہے تو بیوٹیفل پاکستان، گریٹ پاکستان. ٹھیک ہے جی. اور فیلڈ مارشل ہیز بین گریٹ، اور پرائم منسٹر ہیز آلسو بین گریٹ. ٹھیک ہے. یہ پاکستان کے ساتھ چل رہا ہے. یہ کسی انسانی کوشش کے نتیجے میں نہیں ہو سکتا. میں آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ خاص اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ تلک الایام نداولھا بین الناس کا مظہر ہے کہ یہ دن ہے جنہیں ہم لوگوں کے درمیان الٹتے پلٹتے رہتے ہیں. 2 واقعے. اسرائیل کی وہ تصویر بن گئی ہے جو کبھی ہماری تھی، ایک بدماش کی، ایک روگ سٹیٹ کی، ایک بروٹل سٹیٹ کی. اور اس کے مقابلے میں ہماری تصویر ایک پیس وال میکر اور یہ والی جو ہے نا ہماری تصویر بن گئی. یہ جو ہے نا پروپیگنڈا کرنے سے نہیں ہو سکتا. یہ دنیا میں بیانیہ بنانے سے نہیں ہو سکتا. یہ لابیاں ہائر کرنے سے نہیں ہو سکتا. یہ خاص اللہ کے فضل ہی سے ہوتا ہے. تو اب اگلی بات کیا ہوئی؟ اس کا شکر کیا ہے؟ اس کا شکر وہی ہے جس کے لیے ہم نے پاکستان بنایا تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اللہ نے دیکھیں دنیا میں، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، انڈیا میں کیا ہو رہا ہے. آپ ذرا خبریں تو پڑھیں. فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، یہ تو خبریں آپ تک پہنچ رہی ہیں. انڈیا کی کم پہنچ رہی ہیں. زور لگائیں گے تو آپ تک پہنچیں گی، وگرنہ نہیں ملیں گی. لیکن فلسطین کی تو بغیر زور لگائے آپ تک پہنچ رہی ہیں. لبنان کی بغیر زور لگائے آپ تک پہنچ رہی ہیں. ایران کے ساتھ جو کچھ ہو گیا آپ کے سامنے ہے. عربوں کے ساتھ بھی سر پہ کھڑا ہے. اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا ہوا ہے. فآواکم کا والی بات ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ اور یہ جو ایٹمی طاقت بنا دیا، دیکھیے یہ ایٹمی طاقت اب سمجھیں کیا چیز ہوتی ہے. اگلے کہتے ہیں بھائی 3% سے اوپر ہم آپ کو یورینیم جو ہے نا انرچ نہیں کرنے دیں گے، بلکہ رکھنے ہی نہیں دیں گے. آپ نے ایٹم بم بنا لیا یار. وہ تو آپ سمجھے، کچھ سمجھ میں آیا کیا چیز ہے؟ کسی دوسرے مسلمان ملک کو انہوں نے نہیں بنانے دیا. نہ عراق کو بنانے دیا، نہ لیبیا کو بنانے دیا. ایران کا بھی وہ دیکھیں کیا سامنے آپ کا ہے تو کتنی مشکل سے گوارا کر کے بیٹھے ہوں گے. تو وہ ایدکم بنصرہ کا ہی مظہر ہے. یہ بھی ایک معجزے سے کم بات نہیں ہے. باقی دیکھیں دنیا جہاں میں رزق تو بہت ہے، لیکن یہ جو خاص طور پہ بر صغیر سارا ہی، اس کے جو اجناس میں اللہ نے غذائیت رکھی ہے، اس میں ذائقہ رکھا ہے، جو پھلوں میں جو مٹھاس رکھی ہے، یہ دنیا میں کوئی، اور پھر بالکل فریش آپ کو جو ملتا ہے. باقی تو ٹن پیک ملتے ہیں. تو یہ سارا جو رزق ہے جو اللہ نے دیا ہے، رزقکم من الطیبات، اس کا تقاضا جو شکر ہے وہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے. کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے. تو ہم تو اللہ کا یہ پیغام تاکہ دنیا کو دکھائیں. اور یہ اللہ کا پیغام کیا ہے؟ دیکھیں اس چیز کو ہمیں بھی کلیئر کرنا چاہیے. میں کسی کی نفی کیے بغیر، یعنی کیا کیا چیزیں صحیح ہیں، غلط ہیں، ان کو چھوڑ کے میں ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ کا یہ جو امیج بنا، ہماری نمازوں کی وجہ سے بنا، دنیا میں ہمارے زیادہ حج کرنے سے بنا. کس سے بنا؟ امن قائم کرنے سے بنا. تو کیا یہ امن بھی دین کا تقاضا ہے یا نہیں ہے؟ پہلی دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے والوں کے لیے مانگی تھی، امن کی مانگی تھی، معاش کی مانگی اور امن کی مانگی. تو امن تو اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے. سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے مسلمانوں سے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. تو یہ امن کو قائم کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی گویا انسانی فطرت ہے کہ وہ امن کو پسند کرتا ہے انسان. تو جو امن کی کوشش کر رہا ہو اس کو بھی پسند کرتا ہے. اسلام دین فطرت ہے تو دین امن بھی ہے. یہ ایمان کا لفظ بنا ہی امن سے، اور ایمان کا، مومن کا مطلب امن دینے والا، لفظی مطلب امن دینے والا. یقین کرنا تو اس کا اصطلاحی معنی ہے. اس کا جو لفظی لغوی معنی ہے امن دینے والا. اللہ کے ناموں میں سے بھی المومن، وہاں کیا ترجمہ کرتے ہیں؟
اللہ کس پہ یقین ہے اس کو تو یعنی وہ تو معلوم ہے، وہ ہم ترجمہ ہے یہ امن دینے والا۔ تو ایک تو یہ ہو گیا، اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے جسٹس، عدل۔ یہ انسانی فطرت میں رچا بسا ہے، کافر ہو یا مسلمان ہو، عدل کو پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ عدل کا متلاشی ہوتا ہے یا نہیں؟ عدل کا خواہش مند ہوتا ہے یا نہیں؟ عدل کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے یا نہیں؟ تو جو عادل ہوگا اس سے انسانیت محبت کرے گی، جیسے جو امن قائم کرنے والا ہوگا اس سے محبت ہوگی، تو جو عدل کرنے والا ہوگا اس سے بھی محبت ہوگی۔ اور امن اور عدل کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ جہاں ظلم ہوگا وہاں امن نہیں ہوگا، جہاں عدل ہوگا وہاں امن ہوگا۔ اب میں اس کی زیادہ لاجک میں نہیں جا رہا، صرف آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، اسی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ آپ یہ مشہور واقعہ سنا ہوگا آپ نے کہ ایک وفد گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے جب وہ خلیفہ تھے، تو وہ وہاں پہ نہیں ملے شہر میں، تو کسی سے پوچھا، انہوں نے کہا جی وہ بیت المال کے اونٹ گم ہو گئے ہیں، وہ ان کی تلاش میں نکلے ہوں گے، کہیں آگے پیچھے دیکھو باہر۔ وہ کہیں تلاش میں باہر نکل گیا جس سائٹ پہ بتایا گیا، آگے جا کے دیکھتا ہے پتھر پہ جو ہے نا سر رکھ کے تو سوئے ہوئے ہیں، کہ تھک گئے اور ذرا تھوڑا سستانے کے لیے لیٹے، نیند آ گئی، سو گئے۔ تو وہ جو ایران کا شاید سفیر تھا، اس کا یہ جملہ بہت اہم ہے، اس نے کہا عمر تم عدل کرتے ہو اس لیے بے خوف ہو، ہمارے حکمران ظالم ہیں اس لیے انہیں اپنی جان کی فکر لائق رہتی ہے۔ تو یہ امن کا اور عدل کا آپس کا تعلق ہے، اس واقعی سے سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ تو جہاں ظلم ہوگا وہاں امن نہیں ہوگا، اور جہاں عدل ہوگا وہاں پہ امن ہوگا، یہ ان کا آپس کا تعلق ہو گیا۔ تو دنیا امن کی تلاش میں بھی ہے اور عدل کی تلاش میں بھی ہے۔ آپ نے امن کی تھوڑی سی ایک جھلکی دنیا کو دکھائی، دنیا آپ سے محبت کرنے لگ گئی۔ اب آئیں، یہ جو اسلام ہے نا، یہ سراپا عدل ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں نا، ان میں جیسے آپ دیکھیں غفور ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، یہ سارے اسی میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ جو عادل کا لفظ نہیں آتا، عدیل کا بھی نہیں آتا، العدل کا آتا ہے۔ یہ اہل علم سے پوچھے گا ان میں فرق کیا ہے؟ ایک ہوتی ہے صفت، صفت عارضی ہوتی ہے، مستقل نہیں ہوتی۔ میں قاتل ہوں، میری صفت ہے، میں نے قتل کیا ہے، لیکن میں ہر وقت تو نہیں قتل کرتا رہتا، میں کسی وقت میں نے قتل کیا، کسی وقت میں ایک قتل کر دیا، قاتل ہو گیا، لیکن یہ میرا پیشہ تو نہیں ہے، میں مستقل تو نہیں کرتا۔ لیکن یہ جو فعل قتل ہے نا، فعل قتل، اس میں تو استقلال ہے، یہ تو مستقل ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں عادل، تو ہو سکتا ہے کسی ایک کیس میں وہ عدل کرے، دوسرے میں نہ کر سکے، لیکن جب آپ کہتے ہیں عدل، خدا خود عدل ہے، جیسے ایک قتل ہے ایسے عدل ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ یہ جیسے امن کا لفظ ہے ایسے ہی عدل کا لفظ ہے، خدا خود سراپا عدل ہے۔ اس نے رسول بھیجے دنیا میں، اور دنیا میں رسول بھیجنے کا مقصد کیا بیان کیا؟ سورہ حدید کی آیت نمبر 25 جا کے، میں تفصیل نہیں کر سکتا اس وقت، جا کے پڑھ لیجئے گا۔ ہم نے رسول بھیجے، کتابیں دیں، معجزے دیے، سب کچھ دیا، کیوں؟ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پر کھڑے ہو جائیں، ظلم ختم ہو جائے، عدل قائم ہو جائے دنیا میں۔ رسولوں کے بعد اللہ نے یہ امت کھڑی کی، اب رسول تو کوئی نہیں آئے گا، نبی کوئی نہیں آئے گا، اب کون ہے؟ یہ امت ہے۔ اس امت کو کیا حکم دیا؟ کونوا قوامین بالقسط، ہو جاؤ انصاف کے قائم کرنے والے، عدل کے قائم کرنے والے، قوام۔ وہ الرجال و قوامون تو ہمیں بہت یاد ہے، یہ والا قوام ہم بھول جاتے ہیں۔ کونوا قوامین، قوام، کھڑے قائم کرنے والے بن جاؤ، بالقسط، انصاف کے قائم کرنے والے بن جاؤ، للہ، اللہ کی خاطر۔ تو شہداء للہ، اللہ کے گواہ ہوتے ہوئے، یعنی اللہ کی اصل گواہی کیا ہے؟ اللہ قسط پر قائم ہے، بلکہ وہ قسط پر قائم والی آیت بھی ہے، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ انصاف پر کھڑا ہے۔ رسول بھیجے لیقوم الناس بالقسط، امت پیدا کی، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، یعنی اللہ کی صحیح گواہی ہوگی تب جب تم قسط پر کھڑے ہوگے۔ اگر آپ نے انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا، اللہ کی گواہی دی ہی نہیں، اس گواہی کا تقاضا ہی ہے کہ آپ انصاف کرنے والے بنو، اور کس حد تک بنو؟ نہ محبت رکاوٹ بنے، نہ نفرت رکاوٹ بنے۔
یہ تو انہی دو صورتوں میں، یہاں پہ آگے ذکر آ جاتا ہے وَاللَّهُ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ وَبِالْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، یہ سارا یہ محبتیں ہیں نا جو رکاوٹ بن جاتی ہیں انصاف کے. اور اگلی سورہ سورہ مائدہ ہے، وہاں پہ اس کے مقابلے میں کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم ہاتھ سے انصاف کا دامن چھوڑ دو، عدل سے کام لو، تقویٰ کے قریب عدل ہے. تو میرا خیال ہے بات تو سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اسلام کا اصل تقاضا ہے ہی عدل. اسے اسلام کو اللہ نے میزان بھی قرار دیا ہے. ان حقوق و فرائض، عدل کیسے ہوگا؟ حقوق و فرائض میں برابری ہوگی تو یعنی توازن ہوگا تو عدل ہوگا. اچھا ایک بات میں آپ کو اور بھی یاد کرا آ گئی ہے تو وہ بھی بتا دوں. واقعہ ہے یہ، غامدی صاحب ہے نا میرے، جاوید احمد غامدی صاحب، تو وہ اس بیانیے کے جو یعنی یہ جو تعبیر ہے جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کی، بلکہ اس سے پہلے شاہ ولی اللہ کی اس سب پہ تنقید کرتے ہیں، ایک نئی تعبیری پیش کرتے ہیں. تو کچھ عرصہ پہلے ایک گفتگو ہو گئی ہماری آن لائن، تو اس میں بات ہوئی حاکمیت کی، اللہ کی حاکمیت کی. تو انہوں نے کہا جی یہ تو بالکل ہی اختراع ہے، اور یعنی انہوں نے گڑی ہے ایک بات، اور یہ اس کی کوئی وہ نہیں ہے. ایک دیکھیں بحث جب آپ کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے مناظرہ، ایک ہوتا ہے بات سمجھانا یا سمجھنا. دو چیزیں بالکل الگ ہیں. مناظرے میں تو آپ نے آرانا ہوتا ہے، ہر صورت آرانا ہوتا ہے. سمجھانے میں آپ نے سمجھانا ہوتا ہے ہر صورت میں، ادھر سے نہیں تو ادھر سے، تو ادھر سے نہیں تو ادھر سے، وہ سمجھانے کی بات ہوتی ہے. میں نے دوسری اٹیمپٹ کی، تیسری کی، چوتھی کی. غامدی صاحب کہاں پانی پڑنے دیتے ہیں اپنے پروں پہ. خیر آخر کار جناب بات یہاں پہ پہنچی. میں نے کہا پھر آخر یہ جو دنیا میں کوئی لوگ جد و جہد کرتے ہیں کوئی انصاف کے لیے، کوئی اس کی بنیاد کیا ہے؟ کہتے ہیں ظلم کا خاتمہ. میں نے کہا ظلم کا تعین تو کیسے ہوگا؟ بھائی میں کسی اور شے کو ظلم کہتا ہوں، آپ کسی اور شے کو ظلم کہتے ہیں، اس کا تعین کون کرے گا؟ اس کا تعلق تو حقوق و فرائض کے ساتھ ہے. ظلم تو وہاں سے اس کی بنیاد پڑتی ہے نا، کس کا کیا حق ہے اور کیا اس پر ذمہ داری ہے. کہتے اب یہاں آ کے پھنس گئے. انہوں نے کہا کہ اس کا تعین اللہ کے سوا کسی اور کو اختیار دینا شرک، کفر. وہ پھر جب شروع ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے وہ میرے جتنے الفاظ تو ان کے پاس نہیں ہے، پوری ان کے پاس پنڈ ہوتی ہے الفاظ کی، وہ سارے انہوں نے جو ہے نا بکھیر دیے کہ یہ ظلم ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ جو ہے نا تعدی ہے، یہ طاغوت ہے. وہ سارا کچھ انہوں نے کہہ دیا جو ہم کہا کرتے ہیں. تو یہ آپ جان لیجئے یہ عدل، اس کا تعلق ہے حقوق و فرائض کے تعین کے ساتھ. اور حقوق فرائض کا تعین جو ہے اس کے توازن، یعنی توازن رہے، جو آپ پر فرض کیا گیا اتنا آپ کو حق دیا جائے، یہ متوازن ہونا چاہیے. اس میں جب اونچ نیچ ہو جائے گی تو یہ ظلم ہو جائے گا. تو اللہ نے اپنے دین کو میزان بھی قرار دیا ہے، توازن قائم کرنے والی شے. تو اب آپ سمجھ لیجئے نوع انسانی جس توازن کی تلاش میں ہے، نوع انسانی جس عدل کی تلاش میں ہے، نوع انسانی جس انصاف کی تلاش میں، وہ ہمارے پاس ہے. اچھا وہ اگر میرے پاس ہے نا، میرے بتانے سے نوع انسانی کو سمجھ میں نہیں آئے گی. کیوں؟ یہ اجتماعی کام ہے. وہ جیسے جنازہ اجتماعی پڑھنے کا کام ہے، یہ بھی ایک اجتماعی کام ہے. یہ ایک فرد نہیں، زبان سے بتانے سے نہیں، یہ کر کے دکھانے کا کام ہے. یہ دیکھو توازن. اس کے لیے ملک چاہیے، مدینہ چاہیے. تو یہ اللہ نے آپ کو ملک دیا، ٹھکانہ دیا، نصرت دی، سارا کچھ کیا. کیوں کیا؟ آپ کا شکر یہ ہے کہ دنیا کو اللہ کا یہ نظام قائم کر کے دکھاؤ کہ آج کی ماڈرن سٹیٹ کے اندر بھی عدل کا نظام وہی جو ہے نا سب سے زیادہ پرفیکٹ ہو سکتا ہے ماڈل، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. کمیونزم ناکام ہو گیا، اب کیپٹلزم بھی ناکام ہو گیا. دنیا بدل رہی ہے، تو اب اللہ کا نظام قائم کر کے دنیا کو دکھاؤ. تو یہ جو کیا بہت اچھا کیا، اس کی اپریسیشن ہونی چاہیے. لیکن اللہ نے یہ جو آپ کو یہ سارا کچھ دیا، یہ آپ کی محنت کم، اللہ کی عطا زیادہ ہے. اصل جو ڈیمانڈ ہے اور اصل جو اللہ کا مطالبہ ہے، جو وقت کی پکار ہے، اب دنیا کو یہ نظام قائم کر کے دکھاؤ. اگر یہ نظام دنیا کے سامنے آ جاتا ہے، اب آپ دیکھیں یورپ بھی گو مگو میں ہے یا نہیں ہے؟ تمام دنیا کے ممالک اس وقت گو مگو کی کیفیت، جیسے چڑیا جو ہے نا منہ کھولے چونچ کھولے بارش کی منتظر ہو، اس طرح ایک نئے ماڈل کے منتظر، نیو ورلڈ آرڈر کے منتظر ہے. یہ وہ موقع ہے کہ ہم دنیا کو اسلام کا ایک نمونہ دکھا دیں جس کے لیے ملک بنایا تھا. تو آپ یقین مانیں کسی سے جنگ لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جیسے فلسطینیوں کی حمایت میں لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، ایسے اس اسلام کے لیے لوگ لبکیں گے اگر وہ عدل کا کامل نمونہ دنیا کے لیے ہو.
دنیا سمجھے کہ ہمارے تمام مسائل کا حل اس جو ہے نا ریاستی ماڈل کے اندر ہے، اس کی طرف خود لپکیں گے۔ یہ ہمیں صرف کر کے دکھانا ہے۔ تو جس اللہ نے ہمیں ایٹمی طاقت بنایا، جس اللہ نے ہمیں مئی میں اپنے سے 8 گنا بڑی طاقت کے مقابلے میں سرخرو کیا، جس اللہ تعالیٰ نے وہ جنگ جو کسی اور سے نہیں رک سکتی تھی ہمارے ذریعے سے رکوا دی، ہمیں ذریعہ بنا دیا، جس نے ہمیں یہ مقام عالم اقوام میں دے دیا، اگر ہم اس اللہ کی یہ بات مان لیں گے تو پھر حقیقی معنوں میں وہ بات ہوگی جو وہ ہے نا کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کی ہاں اور نہ ہوگی۔ اگر ہم یہ نہیں کرتے تو ایک بات، جب اللہ تعالیٰ کسی کو اونچا مقام دیتا ہے تو اس کی پکڑ بھی سخت کرتا ہے۔ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے۔ یہ جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے گنوائی ہیں، یہ پھر کھاتے میں جائیں گی استدراج کے۔ استدراج کا لفظ آسانی سے سمجھیں، یوں سمجھیں کہ جب چیونٹی کی موت آتی ہے تو کہتے ہیں اسے پر لگ جاتے ہیں، جب تک اسے پر نہیں لگتے وہ اپنے بل میں رہتی ہے، زمین پہ چلتی رہتی ہے، بچی رہتی ہے، جب اسے پر رکھتے ہیں تو اڑنا شروع کر پھر مرتی ہے۔ یا گیدڑ جو ہے نا وہ شہر کا رخ کرتا ہے۔ اب دیکھیں ہم ذرا چپ چاپ سے ذرا تھوڑا سا بالکل کنارے اپنی زندگی کا سفر طے کر رہے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے ہمیں مین سٹریم میں لے آئے ہیں، تو اب دشمنوں کو نگاہ میں تو آ گئے، تو یعنی گویا اب خطرے میں پہلے سے زیادہ آ گئے ہیں اگر سمجھ سکیں تو، کیونکہ اب دشمن سمجھتے ہیں کہ رستے کا کانٹا یہ ہے۔ اب ہمیں اللہ کی زیادہ مدد کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اللہ کی طرف نہیں بڑھیں گے اور اللہ نے ہاتھ ہٹا دیا تو گویا یہ ساری جو ترقی ہوئی تھی نا اس بدبختی کے لیے ہوئی تھی، یہ پر لگے تھے اصل میں۔ تو اب ہم اس جگہ پہ آ کے کھڑے ہو گئے، زیادہ نازک موڑ پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ ویسے تو کہا جاتا ہے، ہنسی ہوتی ہے اس پہ کہ پاکستان ہمیشہ نازک موڑ پہ ہی رہا ہے، لیکن یہ سچ مچ کے ایک نازک موڑ پر آ گئے ہیں۔ اب اگر ہم اللہ کی اس پکار پر لبیک نہیں کہتے تو پہلے سے بڑے مجرم بنیں گے، اور اب کوئی بچت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، اب بچت کا وقت ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ کسی اور کو جو ہے نا اس جگہ پہ ان تتولاؤ یستبدل قوما غیرکم، اللہ تمہیں بدل کے کسی دوسری قوم کو لے آئے گا، اور وہ دوسری قوم ضروری نہیں ہے کہ کہیں بہت دوری سے ہو، یہاں قریبی سے ہو سکتی ہے۔ انہی ہندوؤں کے ہاتھوں پٹوا کے انہی کو اللہ تعالیٰ اسلام لانے کی توفیق دے سکتا ہے۔ ہماری مطلب خون تو ایک ہی ہے، نسلیں تو وہی ہیں، وہ ہندو رہ گئے ہم مسلمان ہو گئے، اکثر و بیشتر کا تو معاملہ یہی ہے۔ تو اب آپ سوچ لیں کہ یہ دوبارہ بھی تو ہو سکتا ہے، تاتاریوں کے ہاتھوں مسلمان پٹے یا نہیں پٹے، اور پھر وہی تاتاری مسلمان ہو گئے یا نہیں ہو گئے، تو تاریخ اپنے آپ کو دہرا سکتی ہے یا نہیں دہرا سکتی۔ تو پاکستان کے لیے یہ موقع ہے، فائدہ اٹھائے گا تو ہم ہی لیڈر، نہیں اٹھائے گا تو دوسری تلوار بھی تیار ہے، اور اس میں جو ہے نا ایک دفعہ بلڈوز ہو جائیں گے مسلمان، اور پھر اللہ تعالیٰ ان ہندوؤں کو ہی توفیق دے گا۔ تو اس لیے اب جن کو ہمیں سمجھ آ گئی، اللہ نے اپنی کتاب کی بات سمجھا دی ہے، ہماری زیادہ ذمہ داری بن گئی ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو یہ بات سمجھائیں، جس کا جہاں جہاں پہنچ ہے، رسائی ہے، وہاں تک یہ بات پہنچائے، تاکہ ہو سکتا ہے ان کانوں تک بھی پہنچ جائے کہ جو اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور اسی میں ہماری پھر اجتماعی نجات ہے۔ اگر معتدبے تعداد میں اتنے لوگ ہو گئے جن کی توبہ اللہ قبول کر لے تو اجتماعی توبہ کی بھی توفیق دے دے گا، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر جو مصیبت آئے گی تو وہ تو سب کو لپیٹ میں لے لے گی۔ لیکن اگر ہم نے کوشش کی ہوگی، دنیا میں لپیٹے میں آ بھی گئے تو کم از کم آخرت تو محفوظ ہو، معذرتاً الی ربکم کی صورت تو بن گئی جائے گی، نہیں تو پھر وہ خسرت دنیا والآخرہ کی صورت ہوگی، دنیا کا بھی نقصان اور آخرت کا بھی نقصان۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے اور وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس میں ہماری دنیا اور آخرت دونوں بچ جائیں، یا کم از کم یہ کہ آخرت تو ضرور سنور جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔